अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता क्लास में हम सूरह निसा की आयत नंबर 34 कर रहे थे। नुशूज़हुन्ना तक हमने तर्जुमा मुकम्मल कर लिया था। अब आइए आज उसको मुकम्मल करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाइ बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फस्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ून नुशूज़हुन्न फ़इज़ूहुन्न वहजुरूहुन्न फ़िल मज़ाजि'i वज़रिबूहुन्न फ़इन अतअनकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्न सबीला इन्नल्लाह कान अलिय्यन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो अब जो यहाँ तक हम जो तर्जुमा कर चुके हैं उसको ज़रा एक नज़र देखना, आपके सामने मौजूद भी है। यानी ऊपर जो बात हो रही थी वो नेक बीवियों के हवाले से आ गई। बस जो नेक बीवियां होती हैं वो फर्माबरदारी करने वालियां और हिफाजत करने वालियां होती हैं गैब की, बसबब उसके कि जो अल्लाह ने हिफाजत की। और अब जिक्र आ रहा था उन बीवियों का कि जिनसे बदखुई का अंदेशा है, ज्यादती का अंदेशा है। तो वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना, और वो बीवियां, वो औरतें कि जिनके बारे में तुम्हें अंदेशा हो बदखुई का या उनकी बदखुई का। तो अब उनके साथ क्या मामला करना है, यहाँ अब फरमाया गया फ़इज़ूहुन्ना। तो ये जो फ़ा है ये हमारा अतफ का हो जाएगा। और अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर तीन हुक्म यहाँ पर दिए हैं। पहला जो फेल अमर आ रहा है वो है इज़ू। दूसरा जो फेल अमर है वो है, इसको अलग से पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे वाव के बगैर, उहजुरू। ऐन कलमे पर पेश है तो हमजा बस शुरू में पेश आएगी। तो एक फेल अमर ये आ गया हमारा, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 1 था। और फिर तीसरा कहाँ है, ये है इज़रिबू। तो ये फेल अमर हो गया नंबर 3। और ये जो फेल अमर है इसमें फाइल उसका अंदर ही मौजूद होता है, जो सीगा है उसके अंदर ही वो फाइल है। नहीं, इज़ू का मतलब है तुम सब, ठीक है ना। उहजुरू यानी तुम सब, वो इसके अंदर फाइल होंगे। इस तरीके से इज़रिबू के अंदर भी। तो अब जो लफ्ज हमें देखना है वो है इज़ू हुन्ना। इज़ू का मादा देखते हैं यहाँ पर क्या निकलता है। वाओ आइन वा, ये आता है जी बाब ज़राबा से। कौन से बाब से, बाब ज़राबा से। वाज़ा और मुजारे बनना तो चाहिए यऊ इज़ू, लेकिन ये जो मादा है जिसके शुरू में वाव आ जाए उसके क्या नाम रखते हैं हम, मिसाल वावी। जिसके शुरू में वाव आ गया मिसाल वावी, तो मिसाल वावी वाले जो मादे होते हैं उनका मुजारे में वो वाव गिर जाता है। यानी वैसे इसको बनना चाहिए था वाज़ा यऊइज़ु, लेकिन ये जो वाव है इसको हम गिरा देते हैं जो मिसाल का होता है, तो ये बन जाता है यईज़ु, वाज़ा यईज़ु। इस तरीके से और बहुत सी जगहों, जैसे वाव हाबा है तो वाहबा यहबू, वो वाव बीच में से गिर जाता है। वजना यौजिनु नहीं बनता बल्कि यजिनु, वजना यजिनु। वरीसा यरिसु, तो इसका जो मस्दर बनता है वो बनता है वाज़न, वाज़ा यईज़ु वाज़न। इसके मायने होते हैं जनाब किसी भलाई का इस तरह जिक्र करना कि सुनने वाले के दिल में नरमी पैदा हो। और सादतन अल्फाज में इसके मायने वही होते हैं नसीहत करना, वाज करना, क्योंकि नुस्ख़ो खैर खाई में वो यानी यही चाहत होती है ना कि भाई अगले के दिल में कुछ नरमी पैदा हो जाए और वो इस बात को कबूल कर ले। तो वाज वैसे भी अमूमन उस बात को कहा जाता है जो दिल से निकले और दिल पे जाकर असरअंदाज हो, तो इसी बात को वाज कहा जाता है। यानी महज कोई इल्मी किस्म की गुफ्तगू, मुनाजरे वगैरह सब हो रहे हो तो वो वाज नहीं होता। वाज क्या होता है कि जिसमें जो आपके मुखातबीन है उनकी खैर खाही पेश नज़र रख कर कोई गुफ्तगू की जाए। और उस गुफ्तगू में ज़रूरी नहीं कि आप कोई बहुत सारी जो है वो बड़े जोश और जज्बा और वो कोई इल्मी नुक्ते लेकर आए, बल्कि वो सादा गुफ्तगू भी अगर होती है तो अगले के दिल पर असरअंदाज होती है। इसमें शर्त क्या होती है, एक बंदे का ज़ाती खुलूस और दूसरा उसका जज्बा क्या है। यानी वो जज्बा लोगों पे रोब झाड़ना, अपनी इल्मी धाक बिठाना ना हो, बल्कि उसमें मकसद सिर्फ ये हो कि लोगों को बात समझ में आ जाए, ये बात उनके दिल में उतर जाए। तो इस तरीके से जो गुफ्तगू की जाती है उसको हम कहते हैं वाज। अच्छा, अब आइए जरा ये कौन सा सीगा है, तो ये है जमा मुजक्कर हाजिर।
اور جو فعل امر بنتے ہیں وہ ویسے بھی حاضر ہی کے صیغوں سے بنتے ہیں، تو اس میں یہ اذو جو آخر میں واو آ رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. تو باب ضربہ میں یہ جو وزن ہے کیا ہوگا؟ تفعیلونا. تفعیلونا میں واو عین ضا اس میں داخل کریں، کیا بننا چاہیے؟ تو ایذونا. سب سے پہلا کام تو میں یہ کروں گا کہ یہ جو واو ہے یہ ہٹاؤں گا، کیونکہ مضارع میں آ کے اس کی واو گر جاتی ہے. تو یہ جب ہم کر دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے ہمارے پاس لفظ تعیذونا. اور اب تو بہت آسان ہے، کیا کرنا ہے؟ فعل امر بنانے کے لیے 2 تلواریں چلانی ہے. ٹھیک ہے، علامت مضارع ہٹا دی. اچھا، جب علامت مضارع ہٹائی تو الف لگانے کی ضرورت نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ جو علامت مضارع گرانے کے بعد پہلا حرف ہے وہ آلریڈی متحرک ہے. جب آلریڈی متحرک ہو تو پھر ہم نہیں لگاتے، سوائے باب افعال کے. باب افعال میں چاہے پہلا حرف متحرک بھی ہو تب بھی ہم حمزہ لگاتے ہیں، تب بھی ہم اس میں حمزہ لگاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جگہوں پر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا پہلا حرف ساکن ہے یا نہیں. تو اگر ساکن ہوتا ہے تو ہم شروع میں حمزہ لگاتے ہیں، ورنہ ہمیں حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہاں ضرورت نہیں ہے، اور آخر سے یہ نون بھی ہٹ جائے گا. تو اب یہ کیا بن جائے گا؟ یہ الف میں لگا دوں گا واو جمع کو ظاہر کرنے کے لیے. تو یہ بن گیا ہمارے پاس اذو. اچھا، اب یہ جو الف ہوتا ہے نا جمع والے واو کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کے بعد اگر کوئی ضمیر آ جائے تو پھر یہ الف نہیں لکھا جاتا. پھر یہ الف نہیں لکھا جاتا، کوئی بھی ضمیر آئے گی اس کے بعد تو پھر یہ نہیں. اگر نام آئے گا تو پھر یہ لکھا رہے گا. یعنی یہاں اگر لکھا ہے نا اذو ہن، اگر لکھا ہوتا اذ النساء تو پھر وہ الف لکھا رہتا. یعنی ضمیر کے علاوہ کوئی بھی شے آئے گی تو پھر یہ الف جو واو الجمع کو ظاہر کر رہا ہے یہ لکھا رہے گا. لیکن جب ضمیر آ جاتی ہے تو پھر یہ الف ہم ہٹا دیتے ہیں، جیسا کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں الف نہیں لکھا ہوا اذو کے اندر. تو اذو کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تم سب نصیحت کرو. حکم ہے نا، تم سب نصیحت کرو، واز کرو، سمجھاؤ. یہ ساری باتیں اس میں آ سکتی. اور کس کو سمجھانا ہے؟ ہننا. تو جو ہننا ہے وہ ہمارا کیا بن جائے گا؟ ہاں، مفعول بن جائے گا. ہننا جو ہے وہ مفعول ہو جائے گا اس اذو کا. ان کو سمجھاؤ، ان کو نصیحت کرو. اور یہ ہننا وہی وہ عورتیں ہیں، وہ بیویاں ہیں جو جن سے بدخوئی کا اندیشہ ہے. تو یہاں تک ترجمہ کریں تو کیا کرنا ہے جی؟ تو تم نصیحت کرو ان کو. جیسے نصیحت اسی مخاطب کے لیول پر کی جائے گی نا. بالکل، یعنی اس میں بھی وہی بات ہے کہ بھلائی کا ارادہ، ایسی بات کہ جو دل پہ اثر انداز ہونے والی ہو. اب یہ کیا ہے معاملہ ہے بڑا مشکل ہے نا. آپ نصیحت کس کو کرنے لگے راز صاحب؟ ہاں تو وہی تو کہہ رہا ہوں نا، بڑا ایک مشکل معاملہ ہے. یعنی یہ واز و نصیحت دنیا جہان میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جس کو یہاں پہ واز کرنے کا کہا جا رہا ہے نا، یہ ذرا ایک مشکل. جی، اصل میں مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ وہاں پر نشوز پائے جا رہے ہیں، یعنی اس بیوی کی طرف سے کچھ ایسا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ جو بدخوئی یا بد کلامی یا زیادتی کی طرف لے کر جا رہا ہے. تو اسے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ سمجھایا جائے. یعنی ہو سکتا ہے اس کو اندازہ ہی نہ ہو کہ مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے، اس کو اندازہ بھی نہ ہو نا کہ میں کیا کر. تو شوہر اگر پیار سے محبت سے اس کو سمجھائے کہ بھئی یہ تمہارا یہ رویہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو شاید یہیں پر بات ہماری بن جائے اور معاملہ سیٹل ہو جائے. تو سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے. یعنی ہم بغیر اس کو سمجھائے ہوئے اور ججمنٹ اپنی پاس کر دیں اور بالکل جناب حتمی لیول پر پہنچ جائیں، اس سے یہاں پر منع کیا جا رہا ہے. اور توجہ یہ دلائی گئی ہے کہ پہلے مرحلے میں تو اس کو سمجھاؤ. چلیے پھر آگے واو، یہ واو عطف کا ہو جائے گا بالکل واضح طور پر. پھر ہمارا دوسرا جو اب آ رہا ہے وہ ہے اہجرو. اس کو اہجرو کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کیونکہ یہ عین کلمے پر پیش ہے. تو آئیے یہاں پر دیکھتے ہیں اس کا مادہ کیا ہے. تو کیا ہوگا جی اس کا مادہ؟ ہا جیم را. یہ آتا ہے باب نصرہ سے اور اس کا مصدر بنتا ہے حجرن. اس کے ایک معنی تو ہوتے ہیں قطع تعلق کرنا یا چھوڑ دینا، جیسے وہ حدیث میں آئے نا کہ انتہجرہ ما کرہا ربک، یعنی ای الہجرتی افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سب سے افضل ہجرت کیا ہے؟ تو انتہجرہ ما کرہا ربک، تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہو. تو وہ تہجرہ کا لفظ ان کی وجہ سے منسوب ہو گیا. تو ایک تو یہ معنی ہے.
دوسرے اس کے معنی ہوتے ہیں نیند یا بیماری میں بڑبڑانا یا بلا سوچ سمجھ کے بکواس کرنا. سورہ مومنون میں یہ لفظ آیا ہے. وَبِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ، یعنی یہ مشرکین کا رویہ نقل کیا گیا کہ جب قرآن سنتے تو کیا کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر وہاں سے چلے جایا کرتے تھے. تو یہاں پر البتہ یہ یقیناً دوسرے معنی میں نہیں ہے، پہلے والے معنی میں ہی کہا جا رہا ہے، چھوڑ دینے کے معنی میں. کیسے بنا ہے یہ بھی جمع مذکر حاضر کا فعل امر ہے. اب چونکہ باب نصرہ ہے تو اب میرے پاس ڈائی کیا آئے گی؟ تفعلونا، تنصرونا کے وزن پہ تفعلونا، اور اس میں اب مادہ ڈالیں تو کیا بنے گا؟ تہجرونا. تہجرونا آ گیا. اب پھر وہی دو تلواریں چلائیں گے فعل امر بنانے کے لیے، علامت مضارع ہٹائیں گے. اب جب میں نے علامت مضارع ہٹائی ہے تو میرے پاس ساکن آ گیا، تو اب مجھے شروع میں حمزہ لگانا پڑے گا. اچھا، اس حمزہ پر یا تو ہم پیش لگا سکتے ہیں یا زیر لگا سکتے ہیں، زبر نہیں لگانے، کیونکہ زبر مختص ہے باب افعال کے لیے، وہ اس کا ٹھیکہ ہم نے باب افعال کو دیا ہوا ہے، وہ اور کوئی نہیں لے سکتا، وہ مونوپلی ہے اس کی. تو ہمارے پاس صرف پیش یا زیر کا آپشن بچتا ہے. اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ عین کلمہ، عین کلمہ کیا ہے ہمارے مادے کا؟ یہ جیم. تو جیم پر یہاں کیا ہے؟ پیش. تو پیش ہے تو ہم شروع میں حمزہ پر بھی پیش لگا دیں گے، ورنہ ہم زیر لگا دیتے ہیں. یعنی ہم اور نہیں دیکھتے کہ زبر ہے یا زیر ہے، بس پیش کی تلاش ہے. اگر پیش ہے تو پیش، ورنہ زیر. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایک آخر سے یہ نون بھی ہٹانا ہے اور ایک الف جمع کا ظاہر کرنے کے لیے لگا دیں گے. تو یہ بن جائے گا اہجرو. اچھا، یہ جو ہم نے حمزہ لگایا ہے، یہ والا حمزہ یہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے. جب ہم پیچھے سے ملاتے ہیں تو یہ لکھا تو رہتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، اسی لیے کیا آیا؟ وَاهْجُرُوهُنَّ. جب ہم نے واؤ کو لگا دیا پیچھے تو واؤ ڈائریکٹ جا کے ہا سے مل گیا. الف لکھا ہوا ضرور ہے لیکن ہم اس کو پڑھ نہیں رہے. تو یہاں بھی جو اس کا مفعول ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہنہ. اور ہنہ کون سی ضمیر ہے؟ جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب. تو عورتوں ہی کی طرف یہ اشارہ ہو رہا ہے. تو یہاں پر اگر ہم آ جائیں تو یہ ہنہ جو ہے یہ اس کا مفعول بن گیا. اور کہاں پہ چھوڑنا ہے ان کو؟ وہ اب آگے جار مجرور سے ہمارے پاس فی حرف جار آ گیا. المضاجعی یہ ہو گیا مجرور، اور یہ جو جار مجرور ہے یہ بن جائے گا متعلقہ فعل. جب مضاجعی کے لفظ کو بھی دیکھ لیتے ہیں پھر اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں. جی کیا ہوگا مضاجعی کا مادہ؟ جی ضاد، جیم اور عین، یہ آتا ہے باب فتح سے اور اس کا مصدر بنتا ہے ضجعن. جی تو ضجعن، اور اس کے جو معنی ہے بنیادی طور پر وہ کیا ہے؟ پہلو کے بل لیٹنا. اس سے یہ لفظ بنا ہے مضجعن، جس کی جمع ہمارے پاس آتی ہے مضاجع. یہ مفعل کس چیز کا وزن ہے؟ کچھ یاد ہے؟ اسم الظرف، اسم الظرف کا وزن ہے مفعل مضجع. تو اب چونکہ اسم الظرف ہے تو ایک اس کے معنی ہو جاتے ہیں لیٹنے کی جگہ، اور ایک اس کے معنی ہوتے ہیں قتل گاہ، یعنی وہ جگہ جہاں پر انسان قتل کیا جائے، قتل گاہ. تو یہ مضاجع کا لفظ ہے وہ 3 مرتبہ آیا ہے ٹوٹل قرآن مجید میں. 2 مقامات پر وہ لیٹنے کی جگہ کے لیے آئے ہیں اور ایک مقام پر وہ قتل گاہ کے معنی میں آئے سورہ آل عمران میں. لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ. تو وہ لوگ جن کے پر قتل ہونا لکھا گیا تھا وہ نکل آتے اپنی قتل گاہوں کی طرف. تو مضجعن قتل گاہ اور مضاجع قتل گاہیں، اور مضجعن لیٹنے کی جگہ، مضاجع لیٹنے کی جگہیں، جمع میں یہ چیز آ جائے گی. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ ہے غیر منصرف، مفاعلو کے وزن پہ یہ جو ہے غیر منصرف ہے. اور یہ جو مقام ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کیا ہوا ہے؟ اس پہ زیر آ گئی ہے. کیا یہ زیر قبول کر لیتے ہیں؟ جی جب ال داخل کر دیتے ہیں تو پھر غیر منصرف اسما حالت جر میں زیر قبول کر لیتے ہیں. اور جر میں کیوں آیا یہ؟ فی کی وجہ سے. تو اب اگر اس کا ترجمہ کریں تو کیا ہوگا؟ اور ان کو چھوڑ دو. کہاں چھوڑ دو؟ ہاں آرام گاہ میں یا آرام گاہوں میں کر لیں یا بستروں میں. مراد یہ کہ ان کے ساتھ مت لیٹو،
ان کے ساتھ مت سو. یہ دوسرا درجہ ہے جو یہاں پر ذکر کیا گیا. یعنی ناراضگی کا اظہار اب آپ کی طرف سے کیسے ہوگا اس کا یہ دوسرا. پہلے آپ نے سمجھایا اور اس سے بات اگر نہیں بنی ہے تو یعنی معاملہ جب سنگین ہے تو اس کی سنگینی کا ایک الارم آپ نے بجانا ہے. کیسے؟ اس طرح سے. اچھا پھر واو ہمارا دوبارہ عطف کا آ گیا. اب ہمارے پاس ہے لفظ، کیا پڑھیں گے اس کو؟ اضربو، کیونکہ آگے اب پیش نہیں ہے تو بس زیر ہے ہوتی یا زبر ہوتی تو ہم اس کو زیر ہی پڑھیں گے. تو اضربو جو ہے یہ فعل اور فاعل دونوں چیز اس میں ہے، اور ہننا کیا ہو جائے گا؟ اس کا مفعول ہو جائے گا. تو ضربہ کے معنی تو آپ جانتے ہی ہیں بچپن سے، ٹھیک ہے نا. تو ضربہ یضربو مارنا، اس سے یہی تفعلون کا جو وزن ہے تضربون، تو تضربون میں وہی دو تلواریں چلا دیں ہم تو کیا بن جائے گا؟ اضربو. میں اس کو بنا نہیں رہا کیونکہ آسان ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں خود ہی. تو وضربوہن کیا ترجمہ ہوگا؟ اور انہیں مارو. لفظ بڑا سخت ہے، بہرحال ترجمہ مارنے کا ہی کرنا پڑتا ہے. لیکن ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا رہا اپنی ازواج کے ساتھ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا رویہ کیا رہا اپنے ازواج کے ساتھ. تو ہمارے لیے رول ماڈل تو وہی ہے نا. تو ان معاملات میں بھی ہمیں وہیں سے رہنمائی لینی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پہ مارنے سے سختی سے منع فرمایا ہے. کوئی ایسی مارنا کہ جس سے نشان پڑ جائے، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور بعض صحابہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بھئی اس مارنے سے کیا مراد ہے، تو وہ مسواک کی ڈنڈی جو ہے وہ دکھا دیا کرتے تھے، یہ ہلکی سی مار. تو وہ جانوروں کی طرح مارنا بالکل بھی یہاں پر نہ مطلوب ہے، نہ ہی وہ مفہوم یہاں پر موجود ہے. بلکہ جو اولین مخاطبین تھے انہوں نے اس کا کیا مطلب سمجھا وہی ہمیں بتائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. نہ کہ یہ کہ آج میں صرف ڈکشنری اٹھاؤں اور جناب اس میں تو مارنے کا لفظ ہے، اور مارنے کا لفظ تو انتہائی چیزوں کے لیے بھی جا سکتا ہے، تو میں اس تک بھی پہنچ جاؤں. نہیں، جو یہ ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سب سے بہتر اس کو سمجھائے. تو آپ کا عمل کیا تھا، آپ کے صحابہ کا عمل کیا تھا، وہ ہمارے لیے اس حوالے سے رہنمائی کا سبب بنے گا انشاءاللہ. یہ 12 لفظی ترجمہ ہم نے کر لیا. اور انہیں مارو. یہ 3 ہمارے پاس کیا آ گئے مراحل. پہلا مرحلہ آ گیا واعظ و نصیحت کا، دوسرا مرحلہ آ گیا بستروں میں تنہا چھوڑنے کا، اور تیسرا مرحلہ آ گیا مارنے کا. اب اگر یہاں پر بھی بات نہیں بن رہی تو اب کیا کرنا ہے وہ آگے اس کا ذکر آئے گا. لیکن یہاں تک اگر بات بن جائے تو کیا کرنا ہے اس کا اب ذکر آ رہا ہے. تو یہ جو اب فا ہے یہ ہمارا پھر وہی عطف کا ہے پس کے معنی میں. یہ جو ان ہے یہ ہے ہمارا شرطیہ. اچھا ان شرطیہ، اب اس کے بعد چاہے ماضی آئے چاہے مضارع، اس کا ترجمہ شرط والے انداز میں ہی ہم کریں گے. عموماً ان کے ساتھ جو شرطیں ہوتی ہیں وہ مستقبل کے لیے ہوتی ہیں، یعنی اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے تو اس کو ذہن میں رکھیے. تو ان شرطیہ ہے. اچھا پھر ہے اطعنکم. اس میں یہ جو اطعنا ہے یہ ہے ہمارا فعل، اور اسی کے اندر اس کا فاعل بھی ہے. یہ کون سا صیغہ لگ رہا ہے آپ کو؟ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ بیویوں کا ذکر ہو رہا ہے. تو کون سا صیغہ ہوگا؟ جمع، جی جمع مؤنث غائب کا یہ صیغہ ہوگا. ابھی بناتے ہیں اس کو. اور کم کی جو ضمیر ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ مفعول. 2 اصول میں بار بار بتاتا رہا ہوں کہ جب کبھی اسم کے ساتھ متصل ضمیر آتی ہے تو وہ مرکب اضافی بنتا ہے، مضاف مضاف الیہ. اور جب بھی کبھی فعل کے ساتھ متصل ضمیر آتی ہے تو وہ ضمیر مفعول بن کر آتی ہے، وہ ضمیر مفعول بن کر آتی ہے. تو یہاں اطعنا فعل تھا اور اس کے ساتھ کم کی ضمیر آ گئی تو یہ کم ہمارا بن گیا مفعول. تو پہلے یہاں تک دیکھتے ہیں. اس میں جو اطعنا ہے اس لفظ کو دیکھتے ہیں کیا مادہ ہوگا اطعنا کا. جی تو اس کا مادہ ہے طا واو اور عین. کیا ہے جی؟ طا واو اور عین. اور مجرد میں یہ باب فتح سے آتا ہے اور مصدر اس کا بنتا ہے طوعن. بنیادی معنی ہوتے ہیں تابعدار ہونا یا فرما بردار ہونا. البتہ یہاں جو یہ آیا ہے باب افعال سے. باب افعال میں اس کے معنی فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا کے معنی میں. اطاعت کا لفظ اسی سے بنا ہے. اس میں یہ ہمارا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے ماضی میں. یہ ماضی ہے، ٹھیک ہے نا. اطعنا ماضی ہے. تو کوئی بتائے گا باب افعال میں ماضی کے اس صیغے کا وزن کیا ہوگا؟ باب افعال میں ماضی کا پہلا صیغہ بنتا ہے افعلا. افعلا، افعلا، افعلو،
افعلت، افعلتا، افعلنا. تو جو چھٹا صیغہ ہے اس کا وزن ہے افعلنا. اس افعلنا میں تو واو عین ڈالیں کیا بنے گا؟ اتوعنا. اب آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ یہ وہ تو نہیں ہے جو وہاں بنا ہوا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے یہ واو. تو اس واو کی نسبت سے کیا نام ہوگا اس مادے کا؟ اجوف واوی. تو اجوف کا یہاں پر ہم قاعدہ لگائیں گے، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو حروف علت ہوتے ہیں بڑے جانثار ہیں. تو یہاں دیکھیے اپنی جانثاری دکھانے کا اس کو موقع مل رہا ہے نا. کیا ہو رہا ہے؟ واو سے پیچھے توئیں خالی ہے، واو سے پیچھے توئیں خالی ہے. تو کیا کرے گا؟ واو اپنی حرکت پیچھے دے دے گا. اچھا، جب یہ حرکت پیچھے گئی تو دیکھیں کیا ہوا. جب یہ حرکت پیچھے گئی تو ہوا یہ کہ دو چیزیں ساکن ہو گئی، دو چیزیں ساکن ہو گئی. واو بھی ساکن ہو گیا اور عین بھی ساکن ہو گیا. تو دو ساکنوں کو تو کوئی مائکا لال پڑھ نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی دو ساکنوں کو پڑھ سکے. تو ایسی صورت میں ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے، اور قربانی دینے میں کون آگے آگے ہیں؟ یہ ہمارے حروف علت. لہذا اب ہم اس کو گرا دیں گے. تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا اطعنا، اور یہی وہاں پر استعمال ہوا ہے اطعنا. اور اطعنا کے ساتھ لگا دی ہم نے وہاں پہ کم کی ضمیر. تو یہاں پر ہم واپس آتے ہیں ترجمے کی طرف. کیا ہوگا؟ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ اطاعت کریں تمہاری. اور یہاں اطاعت سے کیا مراد ہوگا؟ کہ وہ جو بھی بدخوئی یا وہ جو زیادتی تھی اس کو وہ ترک کر دے. یعنی یہ نہیں کہ اب بالکل ہی وہ علامہ کی گائے بن جائے. مراد یہ ہے کہ وہ جو مسئلہ چل رہا تھا اس مسئلے کو اس نے درست کر لیا ہے. یہی یہاں پر اطاعت مراد ہے. یہ نہیں کہ بالکل ہی جناب وہ 100% مطیع اور فرمانبردار ہو جائے، یہ یہاں پر مراد نہیں ہوگی. بلکہ وہ جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ حل ہو جائے، وہ اپنی عادت کو درست کر لے. تو اب کیا کرنا ہے؟ اب ہمارے پاس یہ جو فا آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فا رابطہ. یہ فا رابطہ آتا ہے جواب شرط پہ. جواب شرط پہ بہت ساری صورتوں میں یہ فا رابطہ آتا ہے. تو فا رابطہ ہو گیا، اس کا ترجمہ ہوگا تو، یعنی اگر یہ شرط پوری ہو جائے تو. اب تو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ پھر آگے جواب شرط میں آتا ہے. تو آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اطعنکم ہے یہ ہماری شرط ہے، اور لا تبغوا علیہن سبیلا یہ پورا حصہ ہمارا جواب شرط کا ہو جائے گا. اب جو آ رہا ہے ہمارے پاس اس میں کیا ہے؟ لا تبغو. تو یہ جو لا ہے یہ کون سا والا ہوگا؟ نہیں والا، منع کرنے والا. تو نہیں والا ہوگا. لا ناہیہ جس کو ہم کہیں گے، یا لائے نہیں سادہ الفاظ میں کہہ لیجیے. تو یہ جب لائے نہیں ہے تو لائے نہیں کیا کرتا ہے؟ جزم دیتا ہے اپنے بعد والے فعل کو. کیا دیتا ہے؟ جزم دیتا ہے. اور جب مضارع کے فعل پر جزم آتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو نون والے صیغے ہوتے ہیں ان کا نون گر جاتا ہے. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے نون گرا ہوا ہے. اصل میں یہ صیغہ تھا تبغونا، اصل صیغہ تھا تبغونا، نون گر گیا ہے اس لا کی وجہ سے. تو لا تبغو. تو جازم مضارع جتنے بھی ہیں وہ سب جزم دیتے ہیں، اور جزم میں جو لام کلمے والے صیغے ہوتے ہیں ان پر علامت سکون آ جاتی ہے، اور جو نون والے صیغے ہوتے ہیں ان سے نون گر جاتا ہے، سوائے جمع مؤنث کے دونوں صیغوں کے. کہ وہ دونوں صیغے کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں، ان پہ کوئی تبدیلی کبھی بھی نہیں آتی. تو فلا تبغو، تو تبغو جو ہے اس کے اندر یہ فعل اور فاعل دونوں آ جائیں گے. علیہن اس کو ہم متعلقہ فعل کہہ سکتے ہیں، اور سبیلن جو ہے یہ ہمارا ہو جائے گا مفعول براہ راست. اس کے معنی بھی دیکھتے ہیں تو پھر بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی. اس کو ہم لے لیتے ہیں متعلقہ فعل کے طور پر. تو تبغو کے لفظ کو دیکھتے ہیں. کیا مادہ ہوگا تبغو کا؟ با غین یا. با غین یا، یہ باب ضربہ سے آتا ہے اور یہ بنتا ہے بغا یبغی، اور اس کا مصدر بنتا ہے بغین. بنیادی اس کا مفہوم ہے کسی چیز کی چاہت یا طلب میں حد سے بڑھ جانا. یہ تو اس کا بنیادی مفہوم ہے. اچھا، پھر اس بنیادی مفہوم کے ساتھ ایک اس کا مفہوم ہوتا ہے چاہنا یا طلب کرنا. تو جب اس معنی میں آتا ہے تو پھر اس کا جو مفعول ہوتا ہے وہ براہ راست آتا ہے، اور یہ عام طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، تلاش کرنا، اس مفہوم میں یہ آ رہا ہوتا ہے. یعنی ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی چاہنا، تو اس معنی میں یہ آتا ہے.
یا فابتغوا عند اللہ الرزق یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو وہ تمام جگہوں پر یہ طلب کرنے یا چاہنے کے معنی میں ہے۔ البتہ دوسرا جو اس کا مفہوم ہے وہ ہے زیادتی کرنا یا سرکشی کرنا۔ تو جب اس معنی میں آتا ہے تو جس پر زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، جس پر زیادتی کی جا رہی ہوتی ہے، وہ الا کے ساتھ آتا ہے۔ جس پر زیادتی ہو رہی ہے یا جس پر زیادتی کر رہے ہیں وہ الا کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الا آیا ہے، یعنی فلا تبغوا الا علیہن، تو وہ کن پر زیادتی نہیں کرنی ہے، وہ علیہن کے ذریعے سے بات کو بتایا گا۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جس پر زیادتی ہو وہ الا کے ساتھ پھر اس کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ اچھا، بنا کیسے ہے؟ یہ ہمارا فعل مضارع ہے، مجزوم ہے، اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ کون سا باب ہے؟ باب ضربہ۔ باب ضربہ میں جمع مذکر حاضر کا وزن یہ تیسری مرتبہ آ رہا ہے آج کی نشست میں۔ کیا ہے؟ تفعیلون۔ تفعیلون میں آپ یہ ڈالیں باغین، یا کیا بنے گا؟ تبغیون۔ تبغیون، لیکن ہمیں دکھ رہا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جو ہمیں بنانا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے یہ یا، اور اس یا کی نسبت سے اس مادے کا کیا نام ہو جائے گا؟ ناقص۔ تو ناقص یائی۔ ناقص کب ہوتا ہے؟ جب لام کلمے کی جگہ پہ واو یا آ جائے، تو یا آ گیا تو ناقص یائی۔ اب یہاں دیکھیں تبغیون، یہاں آپ کو دشمنی نظر آئے گی ان دونوں کی، یا اور واو، یعنی دو حرف علت جو ہے وہ ایک ساتھ مادے میں یعنی اس طرح سے کسی وزن میں آ جائیں تو یہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو اس صورت میں کسی کمزور کو اپنی جان قربان کرنی پڑتی ہے، اور کمزور کون ہوتا ہے؟ مادے کا یا وزن کا؟ مادے کا جو حرف علت ہوتا ہے وہ کمزور ہے، تو یہاں پہ کون سا ہے مادے کا؟ یا، تو ہم اس یا کی چھٹی کر دیں گے۔ جب ہم نے یا کی چھٹی کی تو یہ کیا بن گیا؟ تب غبنا۔ لیکن اب مسئلہ آ گیا نا، مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ آگے ہے واو، اور واو کا تقاضا کیا ہے؟ واو کی محبت کس سے؟ پیش سے۔ تو وہ پیچھے غین کو کہتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ رہنا ہے تو پیش قبول کرو۔ اچھا، دوسرا آپشن کیا تھا ہمارے پاس کہ یا کی نسبت سے ہم واو کو یا میں بدل دیں، لیکن چونکہ یہ واو ہے وزن کا، اس کے ساتھ ہم کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، تو اب ایک ہی آپشن بچا ہمارے پاس کہ ہم غین پر جو زیر ہے اس کو پیش کر دیں تاکہ ہماری زندگی ہنسی خوشی بسر ہو سکے اس واو کے ساتھ۔ تو کیا ہو گیا؟ تبغونا، اور اس تبغونا پہ جب میں نے یہ لا داخل کیا تو اس نے کر دیا اس کو مجزوم، اور یہ ہم نے کر لیا تبغو، لا تبغو، یعنی صرف تبغونا ہوگا تو تم زیادتی کرتے ہو، تم سرکشی کرتے ہو، لا تبغو تم زیادتی مت کرو، تم سرکشی مت کرو۔ اچھا، علیہن میں آپ جانتے ہیں الا کے ساتھ کیا ہے؟ ہنہ کی ضمیر ہے، لیکن وہ روانی ہنہ پڑھنے میں ہی علیہن نہیں، علیہن جو ہے اس میں زیادہ روانی ہے۔ تو اور چونکہ یہ الا کے ساتھ آیا ہے یہاں پر، اس لیے ہم کون سا مفہوم لیں گے؟ یہ زیادتی کرنے والا، زیادتی کرنے والا۔ تو وہاں چلتے ہیں، کیا بنے گا جی ترجمہ؟ فلا تبغوا علیہن، تو زیادتی مت کرو یا سرکشی مت کرو ان پر۔ اچھا، سبیلن جو ہے یہ ہو جائے گا کسی راہ سے، یعنی کوئی رستہ نکال کے کسی طریقے سے، ہاں کسی طرح، یعنی کوئی بہانہ مل جائے، یعنی اب جب کہ وہ اطاعت کرنے والی ہو گئی ہے، اس نے اپنی عادت کو سدھار لیا ہے، اب وہ تمہاری بات کو مان رہی ہے، تو اب کوئی رستہ تلاش نہ کرو کس چیز کا؟ زیادتی کرنے کا، ٹھیک ہے نا؟ تو زیادتی مت کرو ان پر، یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پس کوئی راہ مت تلاش کرو ان پر زیادتی کی، بس کوئی راہ وہ تلاش کرنے والا مفہوم بھی اس میں آ سکتا ہے، بس کوئی راہ تلاش مت کرو ان پر زیادتی کرنے کی، تو زیادتی مت کرو ان پر کسی رستے سے، یوں کر لیجیے۔ تو یہاں پر وہ شرط اور جواب شرط دونوں باتیں آ گئیں، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ بات مان لیں تمہاری، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو راہ مت تلاش کرو کوئی یہ سبیل نکرا رکھا گیا ہے، اس میں بڑی وسعت ہے، کوئی راہ، کوئی بہانہ، کوئی عذر مل جائے کہ چلو اب وہ والی بات تو صحیح ہو گئی نا، اب میں اس بہانے اس پر زیادتی کروں، نہیں، کوئی راہ مت تلاش کرو ان پر زیادتی کرنے کی۔
کوئی یہاں ان پر زیادتی مت کرو کسی رستے سے، کسی طریقے سے، کیونکہ سبیل کا لفظ جو رستے کے معنی میں بھی آتا ہے اور طریقے کے معنی میں بھی آتا ہے، طریقے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو زیادتی مت کرو ان پر کسی طریقے سے یا کسی رستے سے. تو بعض دفعہ یہ جو نکرہ ہوتا ہے نا یہ بڑے معنی خیز ہوا کرتے ہیں. تو یہاں اگر السبیل لایا جاتا تو ہوتا کوئی خاص ہی رستہ ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، لیکن سبیلن کو نکرہ رکھا گیا تو تمام رستے اس کے اندر جو بھی کوئی زیادتی کرنے کے طور طریقے ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی رستہ تم اختیار مت کرو، کوئی بھی راہ اختیار مت کرو. یہ ہو گیا جی. اب آخری جو اس کا حصہ ہے وہ کیا آ رہا ہے ہمارے پاس جی، ان اللہ کان علی کبیرن. بہت آسان سا ہے یہ. تو کیا ہے انا ہمارا؟ انا کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے حرف مشبہ بالفعل. آتا تاکید کے لیے لیکن جو نام اس کا ٹیکنیکل ہے وہ ہے حرف مشبہ بالفعل. تو اس نے کیا کیا؟ لفظ اللہ کو نصب دے دیا. تو اس کو ہم کہیں گے انا کا اسم. اور کانا علی کبیرن یہ پورا کہلائے گا انا کی خبر. یہ پورا کہلائے گا انا کی خبر. البتہ جو انا کی خبر ہے اس میں وہ کانا آ گیا. اور کانا کیا چیز ہے؟ ہم نے پہلے بھی اس کو دیکھا تھا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ فعل ناقص. اچھا یہ جو کانا ہے اس کا اسم آپ دیکھ رہے ہیں تو آگے نہیں آ رہا بلکہ اس کا اسم اس کے اندر ہی موجود ہے. تو ہم کہیں گے یہ فعل ناقص ہے اور اس کے اندر ہی اس کا اسم ہے. اچھا جو فعل ناقص ہوتے ہیں ان کا فاعل نہیں ہوتا، ان کا اسم ہوتا ہے. جو فعل تام ہوتے ہیں جیسے ضربہ وغیرہ تو ان کا فعل اور اس کے ساتھ ہم فاعل کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ جو فعل ناقص ہوتے ہیں ان میں چونکہ کام کا مفہوم ہی نہیں ہے نا، تو جب کام ہی نہیں ہے تو فاعل کہاں سے آ گیا؟ اس لیے ہم فعل ناقص کا اسم قرار دیتے ہیں، فعل ناقص کا فاعل نہیں ہوتا. ہاں لیکن وہ بیہیو اسی طرح کرتا ہے، یعنی جیسے فعل کا جو فاعل ہوتا ہے وہ رفع میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے افعال ناقصہ کا جو اسم ہوتا ہے وہ بھی رفع میں ہوا کرتا ہے. اور اگر اسم نہیں آتا ظاہر میں تو جو ضمیر اس صیغے کے اندر ہوتی ہے وہی اس فعل ناقص کا اسم قرار پاتی ہے. جیسے ضربہ حامدن ہے تو حامد کو ہم نے فاعل مان لیا، لیکن صرف ضربہ ہے تو اس کے اندر ہوا کی ضمیر وہ بطور فاعل موجود ہے. اسی طریقے سے اگر ہم کہیں کہ کانا زیدن تو زید کو ہم کانا کا اسم قرار دیں گے، لیکن اگر صرف کانا ہو تو کانا کے اندر ہوا کی جو ضمیر ہے وہی اس کا اسم قرار پائے گی. تو یہی اصول ہے جو سب جگہوں پہ چلتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں تو کانا کے بعد کوئی رفع میں نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ کانا کا اسم اس کے اندر ہی موجود ہے. تو اس لیے میں نے فعل ناقص کے ساتھ اسم لکھ دیا. اب البتہ اس کی خبر موجود ہے، اور کانا کی خبر کی جو خاص بات ہے وہ کیا ہے کہ افعال ناقصہ کی جو خبریں ہوتی ہیں وہ حالت نصب میں ہوا کرتی ہیں. تو یہ دو خبریں ہیں یہاں پر، ایک خبر ہے علیین اور دوسری خبر ہے کبیرن. اور یہ جو پورا کان علیین کبیرن ہے یہ ہو جائے گا انا کی خبر، یہ ہو جائے گی پوری انا کی خبر. کانا علیین کبیرن یعنی انا کا اسم ہو گیا اللہ اور کانا علیین کبیرن، یہ جو پورا ایک اپنا پورا جملہ بن رہا ہے یہ پورا جملہ انا کی خبر ہو جائے گی. انا کی خبر، تو انا کا اسم اور انا کی خبر، یہ جتنے بھی حروف مشبہ بالفعل ہیں ان سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. جیسے لاکنہ ہوگا تو لاکنہ کا اسم اور لاکنہ کی خبر. اب جو علیین کبیرن ہے اس میں کبیر سے تو واقف ہیں آپ، علی کا جو لفظ ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا مادہ کیا ہے. تو کیا مادہ ہوگا جی علی کا؟ عین لام واو، عین لام واو اس کا مادہ ہے. باب نصرہ سے آتا ہے یہ، یعنی یہ بننے گا علا اور مضارع بنے گا یعلو، علا یعلو. اور اس کا مصدر بنتا ہے علوون، علا یعلو علوون. ایک معنی ہوتے ہیں بلند ہونا، دوسرے معنی ہوتے ہیں کسی چیز پر چڑھنا یعنی غالب ہونا، اور ایک معنی ہوتے ہیں سرکشی کرنا. تو یہ تین بنیادی اس کے معنی. البتہ یہ جو علیون کا لفظ آیا ہے یہاں پر رفع میں علیون ہے نا، نصب میں علیین ہو جائے گا اور جر میں علیین ہو جائے گا، یہ ہمارا آیا ہے فعیلن کے وزن پہ. اصل جو لفظ بنے گا وہ کیا ہوگا؟ علیون یہ بنے گا، لیکن وہ حرف علت جو ہے وہ آپس میں، یہ جو واو ہے کون سے نمبر پر آ رہا ہے جی؟ چوتھے نمبر پر. تو کچھ یاد آ رہا ہے کہ واو یعنی مادے کا واو جو ہے وہ اگر چوتھے نمبر یا اس کے بعد آتا ہے تو ہم اس کو یا میں
تبدیل کر دیتے ہیں. یہ بہت ساری جگہوں پر یہ چیز ہوتی ہے. تو واو کو ہم بدل دیں گے یا میں, تو اب یہ کیا بن گیا لفظ, اب یہ بن گیا علی یون, اور اس کا ادغام کر دیں گے تو بن جائے گا علی یون. تو علی اس میں چونکہ مبالغے کا مفہوم ہوتا ہے تو معنی ہوں گے ہمیشہ بلند یا بالا تر. اعلیٰ کا لفظ بھی اسی سے بنتا ہے, سبح اسم ربک الاعلیٰ, تو وہ جو الاعلیٰ ہے وہ بھی اسی سے اسم التفضیل وہاں پہ بنا ہے. تو کیا ترجمہ ہو جائے گا, بے شک اللہ ہمیشہ بلند اور کبیر معنی بڑا, تو ہمیشہ بلند اور کبیر میں بھی چونکہ وہ مبالغہ ہے تو ہمیشہ کا لفظ ہم دوبارہ لا سکتے ہیں, ہمیشہ بڑا تھا یا ہے کیونکہ یہ ہم اصول پہلے دیکھ چکے ہیں. یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اگر کوئی زیادتی کرو گے تو ذرا خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہے جو تم سے بلند تر ہے, تم سے بالا تر ہے, اور وہ تم سے بڑا ہے. تمہاری غلطیوں پر وہ تمہیں بھی پکڑ سکتا ہے. اگر تم اپنی بیوی کی ذرا سی غلطی کو معاف نہیں کر رہے ہو تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری پکڑ کرنا چاہے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے. وہ بلند مرتبہ ہے اور وہ بڑا ہے. تو یہ اس کا ربط اور تعلق ہے ان صفات کا آیت کے مضمون سے. تو اگر ہم اس کو پوری آیت کے ترجمے کو ایک دفعہ دیکھ لیں, الرجال قوامون علی النساء, مرد نگران ہیں عورتوں پر عمومی اعتبار سے اور خاص طور پر بیویوں پر. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, بسبب اس کے جو فضیلت دی اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر. یہ ایک وجہ تھی. اور دوسری وجہ کیا تھی, وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اور بسبب اس کے جو انہوں نے خرچ کیا اپنے مالوں میں سے. تو یہ دوسری ریزن جو وہ یہ ہے. تو فَالصَّالِحَاتُ, پس جو نیک بیویاں ہیں, قانتاتٌ, فرمانبردار ہوتی ہیں, اور حافظاتٌ, حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں, للغیب, غیب کی حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں, بما حفظ اللہ, اس سبب سے کہ جو اللہ نے حفاظت کی, یا اس سبب سے کہ جو اللہ نے حفاظت چاہی. واللاتی تخافون نشوزہن, اور وہ عورتیں یا وہ بیویاں جن کے بارے میں جن کی بدخوئی کا تمہیں اندیشہ ہو, فعظوہن, تو انہیں نصیحت کرو, واہجروہن فی المضاجع, اور ان کو چھوڑ دو بستروں پر یا بستروں میں, وضربوہن, اور انہیں مارو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, پھر اگر وہ بات مان لیں تمہاری, پھر اگر وہ اطاعت کریں تمہاری, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, تو مت زیادتی کرو ان پر کسی رستے سے, کسی طریقے سے. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ, بے شک اللہ تعالی بلند مرتبہ ہمیشہ بڑا ہے, یا ہمیشہ بلند ہمیشہ بڑا ہے. یہ الحمدللہ آیت نمبر 34 ہماری مکمل ہو گئی. تو آیت نمبر 35 جو ہے, یعنی اس میں اب آیت نمبر 35 میں ان 3 مراحل کے بعد بھی اگر بات نہ بنے تو چوتھا مرحلہ کیا ہے, اب کیا اسٹیپ لینا ہے, اس کا ذکر آئے گا. تو ہم آیت نمبر 35 کو انشاءاللہ اگلے نشست میں مکمل کریں گے. تو آپ سے پھر اگلے نشست میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.